प्रोग्राम दोराहा में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, खड़े हैं हम आज दोबारा से एक नए दोराहे पर, जहाँ पर हम देख रहे हैं दो सिमतें। एक रास्ता वो है जिसमें हम देखते हैं कि महरूमियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, नफ़रत अंगेज़ रवैये हैं, और उसी के साथ साथ हम दूसरा रास्ता देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सी कामयाबियाँ, मेहनत, उम्मीद, रोशनी के सितारे, मीनार दिखते हैं जिनको देखकर हम इंस्पायर होते हैं और हम मोटिवेशन लेते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे हम इन्हीं बातों पर, और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं आज़म मिराज साहब। आपको प्रोग्राम पे खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जी। सर, कैसे आप? थैंक यू वेरी मच। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? दुआएं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, हमने जिक्र किया भी कि बहुत सी महरूमियाँ हम देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस होते भी देखते हैं। बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि ऐसा सब कुछ होता है हमारे मुआशरे में। लेकिन इन्हीं सारे मसाइल के साथ और इन्हीं सारी बातों के बीच में हमारे पास ऐसी भी बहुत सारी मिसालें हैं जिनको देख के यकीनन हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें रास्ता दिखता है। और आपने तो बेशुमार किताबें लिख डाली, 7 किताबें ये हैं और मज़ीद इस पे काम चल रहा है। तो जब हम लिखने की बात करते हैं तो बेशक ये बहुत संजीदगी से करने वाला काम है। किताब चाहे किस्से कहानियों की हो, शायरी की आमद की बात करें, हम नावल निगारी की बात करें, सफ़रनामे की बात करें, हर एक की अपनी जगह, अपनी अहमियत है। लेकिन जब हम इन किताबों की बात करते हैं तो इनकी नौयत इस तरह से मुझे कुछ हट के लगती है, क्योंकि इनके अंदर जो तफसीलात दर्ज हैं या इंफॉर्मेशन दी गई है वो काफ़ी हसास नौयत की है। जब हम आर्मी से रिलेटेड बात करेंगे या उनकी सारी डिटेल्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन हसास नेचर की भी हो जाती है, और विदाउट वेरिफिकेशन हम ज़ुबानी भी बात नहीं कर सकते, लेकिन किताब में लिखना तो बहुत बड़ी बात है। किताबें पढ़ते हुए मैं देख रही थी कि आपने एक और रवायती तरीके से हट के काम किया। यूजुअली जब हम किताब को खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले पेश लफ्ज़ मिलता है। आपकी किताबों में मकसद किताब है। उसी के साथ मैंने देखा है कि आपने जद्दोजहद या मुशक्क़त किताब के नाम से आपने लिखा हुआ है। तो ये क्या ख़ास वजह है कि आपने जद्दोजहद किताब या मुशक्क़त किताब को भी डाला है? देखें, इसमें एक तो ये है कि पेश लफ्ज़ ही होता है नॉर्मली जी, रवायती तौर पे जी। तो मैंने हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए कभी भी ये इल्मी और कोई बड़ा अदबी काम नहीं है, और ना मैं इस बात का दावा करता हूँ। तो इसमें मुझे सबसे जो ज़्यादा अजीज़ है, इसके पीछे जो मकसद है, अब वो हल हो रहा है, वो अच्छा है नहीं है, वो फ़ैसला तो लोग करेंगे। तो इसलिए मैं मकसद बयान कर देता हूँ कि भाई इस किताब को लिखने का मेरा मकसद ये है, जो पहले प्रोग्राम में आपसे हुआ। उसके बाद मशक्क़त जदोजहद किताब अज़ाफ़ी उसमें डालने के लिए, क्योंकि ये अगेन ना तो कोई बड़ा मेरा इल्मी बैकग्राउंड, कोई अदबी बैकग्राउंड कि मुझे जो समझ आया मैं लिखता रहा। ये हक़ाइक़ और शवाहिद जमा करने की एक जद्दोजहद थी, मशक्क़त थी, खज्जल ख्वारी, जिसको रिसर्च भी कह लेते हैं पढ़े लिखे लोग, और वो एक लंबी कहानी है। तो वो भी मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पढ़ने वाले हैं या जिनके लिए मैं ये लिख रहा हूँ उनको पता हो कि किस तरह ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई हैं। और उसमें 2 मकसद हैं। एक तो चलें जी मेरी मशक्क़त लोगों तक चली जाए, दूसरा उसके पीछे ये मकसद है कि इसके बाद ये 70 साल पहले नहीं हुआ, आइंदा कोई नौजवान करना चाहें तो उसके लिए एक डायरेक्शन हो कि आपने कहाँ कहाँ, क्योंकि मैंने कई साल टामक टोइयाँ मारी इधर उधर, तो अब अगर वो डायरेक्शन इसमें आ जाएगी तो कोई आने वाले 5, 10, 20 साल बाद अगर इन डायरेक्शन पे कोई काम करना चाहे, फर्दर इसमें कुछ ऐड करना चाहे या इस बेहतरी के लिए, तो उसके लिए एक पूरी रानमाई हो ताकि आसानी पैदा हो आने वाले के लिए। ये है इसका मकसद, ये पूरी मकसद और जद्दोजहद बयान करने का इसमें मकसद, या लोगों को बोर करने का मकसद ये है कि वो भी एक मकसद के तहत ही लिखा गया है वो भी। बेशक। सर, एक बात पे मैं आपको मुबारकबाद ज़रूर देना चाहूँगी। जब मैं किताब पढ़ रही थी तो जिस वक्त आप किताब उठाते हैं, क्योंकि इतनी तहकीकी और इतनी सीरियस नेचर की किताब है जिसमें इंफॉर्मेशन, जिसमें हिस्ट्री की बातचीत कर रहे हैं हम, तो
پہلا ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ بڑی سیریس کتاب ہوگی اور بہت پڑھنے میں مشکل ہوگی اور بہت سیریسلی لینا پڑے گا، لیکن اتنی خوبصورتی سے، اتنے ایزی ٹون میں، کئی جگہوں پہ تو میں اب وہ جس وقت جدوجہد کتاب پڑھ رہی تھی تو پڑھتے پڑھتے کئی جگہوں پہ میں خود بھی مسکرائی ہوں. اتنی خوبصورت آپ نے، آپ کے الفاظ کی ادائیگی رہی ہے، اس کو اتنا خوبصورتی سے آپ نے اتنا لائٹر موڈ پہ ساری بات چیت کر رہے ہیں کہ لگتا نہیں کتاب پڑھ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بات چیت چل رہی ہے. تو یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی سیریس انفارمیشن کو آپ نے اتنے لائٹر ٹون پہ لکھا ہے. اگر یہ بات ہے تو یہ میرا خیال ہے کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو جن کو پڑھ کے میں نے لکھنا سیکھا. طارق صاحب ہو گئے، اور ظاہر ہے بے تحاشا لوگوں کو پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو یہ اس طرح کے لوگوں کو جاتا ہے. خشونت سنگھ ہو گئے، ان کے ایک آدھ تراجم پڑھے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں اس میں ایک لمبی، لیکن طارق صاحب کا رنگ مطلب اگر، کیونکہ میں نے بہت ان کو پڑھا ہے، تو اگر اس میں یہ کوئی کریڈٹ ہے تو یہ ان کا ہے، اور اس میں جو نالائکیاں وہ میرے کھاتے میں. سر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. جیسا کہ بھی ذکر ہو رہا تھا کہ کتابوں میں بہت حساس نیچر کی انفارمیشن آپ نے ڈالی ہے، جس کو پاکستان ہمارا اپنا ملک، لیکن بد انتظامی سے تو بہرحال ہم سبھی واقف ہیں. ہمیں کوئی عام سادہ سی کوئی انفارمیشن یا کوئی کام ہوتا ہے، کسی ادارے میں جائیں تو وہ 4 چکر لگوائیں گے، یہاں سے وہاں کے، وہاں سے وہاں کے، سیدھے کام کو بھی آپ کو بھول بھلائیاں میں ڈال کے کام کرواتے ہیں. تو اتنا سارا آپ نے مٹیریل اکٹھا کیا، اتنی انفارمیشن اکٹھی کی، اتنی ریسرچ کی، جس میں میرا خیال ہے بہت سارے ادارے بھی انوالو ہوں گے، جس میں گورنمنٹ کے بھی ہوں گے، آرمی کے بھی ہوں گے، سویلینز بھی ہوں گے. تو کس طرح آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کس طرح آپ نے یہ انفارمیشن اکٹھی کی، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ نے اس کو ویریفائی بھی کیا. تو وہ کیا پروسیس تھا، کس طرح سے آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ دیکھیں، یہ جو بیسک تو شناخت نامہ میں سب کچھ ہے. تو شناخت نامہ جو سب سے پہلا مرحلہ تھا وہ تو آپ نے پڑھنا ہی ہے کہ جی مسیحی کی اس دھرتی سے نسبت کیا ہے. تو اس میں تو مورخین جو ہیں یا جو فکشن رائٹر ہیں، اب میں اپنے مطلب کی چیز نکال لیتا ہوں. بہاؤ طارق صاحب کا کسی نے اور سلسلے میں پڑھا ہوگا، لیکن مجھے اس میں اس کی پوری تہذیب نظر آئی کہ لوکل جو دھرتی کے بچے ہیں مجھے وہ نظر آئے. اس کے بعد لوگوں نے آگ کا دریا اپنے پرسیپشن سے پڑھا ہوگا، لیکن میں نے اس میں سے یہ نکالا سبط حسن کی تہذیب کا ارتقاء. تو یہ جو چیزیں تھیں، پہلا پوائنٹ کہ مسیحی جو مقامی مسیحی ہیں جو بعد میں مسیحی ہوئے، یہ ہزاروں سال سے اس دھرتی کے بچے ہیں. اس کی سورس تو اس طرح کی جیسے اور کچھ انٹرنیشنل رائٹرز بھی اور اس طرح کی کتابیں تھیں. جو سیکنڈ تھا، سیکنڈ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے، وہ تو ظاہر ہے ہم تاریخ سے آپ کو حقائق شواہد چاہیے. اچھا، اس میں پہلی کتاب میں میں نے اس سے بھی کچھ نکالی چیزیں، جیسے چوری اعتزاز احسن کی سندھ ساگر، دا انڈس ساگا. دوسرا جو تھا کہ آزادی ہند میں مسیحیوں کا کردار، ایک تو وہ ہے بہت تھوڑا. دیکھیں، مسیحیت ہمارے یہاں آئی کوئی 250 سال پہلے، اور اب ہمیں آزاد ہوئے بھی 70-75 سال ہونے کو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو گورے کے ساتھ ہی ہمارے اجداد کو مسیحیت ملی، تو وہ ڈیوریشن بڑا کم ہے اس سینس میں. اور پھر اسی میں سے جن میرے اجداد کو جن کے ذریعے مسیحیت ملی تھی، انہی کو جب دھرتی کے دوسرے بچوں نے سوچا کہ ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے، تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک دینی ناطہ تھا ان سے، اور پھر بھی وہ ساتھ کھڑے تھے گاندھی کے، قائد اعظم کے. یہ مشکل مرحلہ تھا، اور اسی حساب سے ظاہر آبادی بھی اس وقت اور کم تھی، تو وہ لوگ کم ملتے ہیں. لیکن یہ مختلف جو ہمارے لوگوں نے پہلے اس موضوع پہ کام کیا ہے، جیسے فادر ندیم فرانسس، ایمینول ظفر، اور سب سے جو شاندار اس موضوع پہ کام کیا ہے وہ کیا ہے انہوں نے پروفیسر سلامت اختر نے. تو یہ ان کی کتابوں سے کچھ کردار ملتے تھے. پھر اس پہ سورسز رہے، پھر فردر اس پہ اس کو ویریفائی کرنا. کہیں جگہ پہ کچھ چیزوں کو بڑھا کے لکھا گیا ہے، کہیں کچھ، تو اس پہ پھر میں اس میں زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے پروفیسر سلامت اختر صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے بہت ہی شاندار کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا آزادی ہند اور قیام پاکستان میں جو مسیحیوں کا بلکہ غیر مسلمز کا جو کردار ہے اس پہ وہ اتھارٹی ہیں. تو
تیسرا پھر جو قیام پاکستان، وہ بھی اگین پروفیسر سلامت اختر، دوسرے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے اشارے دیے ہیں، لیکن پروفیسر صاحب نے تو بہت ہی تفصیلی کام کیا. اس کے بعد پھر جو مشکل مرحلہ تھا وہ تھا تعمیر پاکستان میں مسیحوں کا کردار، کیونکہ روایتی طور پہ ہمارے جو زیادہ تر جو ہمارے رائٹرز نے لکھا ہے وہ ایجوکیشن اور تعلیم وغیرہ کو مجھے ہر جگہ سے چاہیے تھے بندے. جیسے دھرتی جائے کیوں پر آئے کا ایک کردار کہتا ہے کہ مسیحی اسٹیشن ماسٹر کیسے ہو سکتا ہے، تو مجھے تلاش تھی. اسٹیشن ماسٹر تو بہت ایک معمولی چیز ہے، تم تو 2 دفعہ چیئرمین ریلوے بھی رہے ہو. اب اس کے لیے ریلوے کے منسٹر کو لکھنا، بار بار لکھتے رہنا ان کو. اس طرح ہمارے آئی جی رہے تعمیر پاکستان میں، اس طرح کے کردار چاہیے تھے جو نوجوان نسلوں کو انسپائر کریں. اب ان کا ڈیٹا لکیلی آئی جی صاحب ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ، ان سے رابطہ ہو گیا. اس طرح کے معجزاتی طور پہ کہیں عاشر مل گئے. یہ پھر ایک لمبا سلسلہ تھا، اداروں کو لکھتے رہے. سولین ادارے کوئی اتنا جواب بھی نہیں دیتے. میں آپ سے ایگزیکٹلی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اداروں کا آپ کے ساتھ کوپریشن کیسا رہا. یہ تو چلیں آپ نے کتابوں کا سورس بتایا نا کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی، وہاں سے یہ انفارمیشن، ٹھیک ہے. وہ اداروں کا کیونکہ جب آپ نے آرمی کی انفارمیشن، آپ نے شہداء کے بارے میں کھوجنا شروع کیا تو وہ ساری انفارمیشن کی سورس. دیکھیں تھرڈ پوائنٹ پہ میں آپ سے بات کر رہا تھا نا تعمیر پاکستان میں، تو وہ تو ہمارے جو رول ماڈل تھے، جو رول ماڈل ہمارے جیسے شاعر ہیں، مصور ہیں، گلوکار ہیں، کیونکہ معاشرہ تو بنتا ہے بہت سے لوگوں سے. لیکن اس میں جو ہمارے بیوروکریسی میں جس میں گورنمنٹ انوالو تھی، ان کا کوئی بہت اچھا رول نہیں رہا. آج تک مجھے ریلوے کے منسٹر نے، سعد رفیق کو میں نے 2-3 خط لکھے، کیبنٹ ڈویژن میں خطوط لکھے کہ مجھے بتائیں جی کتنے ہمارے ایمبیسڈر اب تک بنے ہیں. اس طرح جو بھی مجھے جو سمجھ آتی تھی کہ یہ انفارمیشن کبھی نو بڈی رسپانس، کوئی خاطر. پھر وہ بس خجل خواری ادھر سے ادھر سے، کچھ لوگوں سے رابطہ ہو جانا. تو تعمیر پاکستان کا بھی جو مسیحوں کا کردار ہے اس پہ بھی بڑی مشکلات تھیں. جو ہمارے رائٹر مصور وہ تو کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے کوئی اخباروں میں، لیکن اس طرح کے جو بیوروکریسی کے کردار چھپے ہوئے تھے ان کو ڈھونڈنا وہ ایک لمبی جدوجہد تھی. اور اس میں حکومت پاکستان نے کبھی بھی کوئی، فارن آفس نے بس مجھے فارن آفس نے خط کا جواب دیا، ان کے پاس جو چیزیں تھیں وہ بھجوا دیں. اور اسی طرح سول سروسز اکیڈمی کی جو ڈی جی ہیں، میں ان کا نام ابھی بول رہا ہوں، سبوہ سم تھنگ ہے، جو ہماری سول سروسز اکیڈمی کی ڈائریکٹر جنرل ہیں، ان کا بہت اس میں انہوں نے حصہ لیا. انہوں نے مجھے فون پہ بتایا اور پھر خط ان کا آ گیا تو ہمارے پاس وہ ڈیٹا آ گیا. اس طرح کچھ لوگوں کا بہت اچھا تھا، لیکن کچھ لوگ، اکثریت جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، ان آپ کو پتہ ہے ان کی ترجیحات ہی نہیں ہیں، ان کے تو اور ہی بہت مصروفیت ہیں. وہ تو ہر وقت ہماری خدمت میں لگے رہتے ہیں، اس خدمت سے ہی انہیں فرصت نہیں ہے. جی دن رات لگے رہتے ہیں. تو اس طرح کے فضول کاموں میں ظاہر ہے وہ ایک طرف انٹرسٹ کم لیں گے، اور انٹرسٹ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جائز بھی نہیں ہے. سر اسی سے کنیکٹڈ ایک اور سوال پوچھوں گی کہ کتابوں میں ایک تو ریسرچ ہے آپ کی، دوسرا یہ کہ آپ نے بہت سی ایمان افروز داستانیں بیان کی ہیں جس میں یقیناً آپ کو انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے شہداء، غازی اور محافظان وطن کے جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے ان کی فیملی سے کانٹیکٹ کیا ہوگا یا ان سے کنیکٹڈ لوگوں سے آپ نے انفارمیشن لی ہوگی. تو وہ پروسیس یا وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا، کیسی بات چیت رہی آپ کی؟ وہ دیکھیں، یہ جو باقاعدہ میں اس پہ تو کر ہی رہا تھا 20-22 سال سے کام. یہ 2007 میں ہمارے میجر سرمس رؤف شہید تمغہ بصالت، ان کی شہادت کی میں نے خبر دیکھی ٹی وی پہ. بلکہ میں نے بھی نہیں دیکھی، مجھے کسی نے بتایا کہ مجھے صحیح نام بھی نہیں پتا تھا. سننے والے بھی یار کوئی کرسچن میجر شہید ہوا ہے. تو میں ادھر ادھر نہ مجھے اتنا ٹیکنالوجی، بچوں کو کہا گوگل کریں یہ وہ، خیر کسی طرح ہم نام ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گئے. پھر ISPR میں رابطہ، ادھر ادھر، پھر ان کی فیملی سے رابطہ ہو گیا. اچھا جب فیملی سے رابطہ ہو گیا تو انہوں نے ان کے جو کولیگز تھے ان کا بتایا. ان کی شہادت کی میں نے ان سے، جو ان کی بیوہ ہیں مسز سرمس رؤف، ان سے وعدہ کر لیا کہ میں ان پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں. اسی دوران مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ 1947 سے جو ہمارے شہید ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے. میں سمجھتا ہوں شاید وہ مسیحوں کے لیے تو کوئی فارچونیٹ وقت تھا
جب یہ میں نے فیصلہ کیا، لیکن میرے لیے وہ ایک بیل مجھے مار سے بھی کچھ بڑھ کے کام تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے مختلف لوگوں کو، میں نے ISPR کو لکھا، لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا یہ کیسے، میں نے حتیٰ کہ میں مسلسل لگا رہا۔ ایک دن میں نے ISPR کا ایک میگزین نکلتا ہے ہلال، تو میں نے اس کے ایڈیٹر سے، ڈپٹی ایڈیٹر سے میرا رابطہ ہوا، تو میں نے کہا جی میں اس میں ایک اشتہار دینا چاہتا ہوں جس سے یہ، کیونکہ ہر یونٹ میں جاتا ہے پاکستان آرمی کی، بلکہ مسلح افواج کی، نیوی، ایئر فورس، تو میں چاہتا ہوں کہ اس اشتہار میں ہم لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کی یونٹ میں اگر کوئی مسیحی شہید ہے تو ہمیں اس کا بتائیں۔ تو وہ بھلے مانس جو تھے میجر صاحب، اب تو کرنل ہو گئے، آصف راجہ، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہماری پالیسی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں، آپ اپنے GHQ میں ایک شہداء سیل بنا دیا گیا تو اس میں ڈیفینیٹلی ڈیٹا ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا فلاں کو ایڈریس کریں، میں نے ڈائریکٹر جنرل شہداء سیل کو لکھ دیا۔ کچھ 2-4 دن بعد ان کا فون آ گیا، جی بالکل ڈیٹا تیار ہے۔ تو میں نے کہا بھجوا دیں، اس نے کہا نہیں بھجوا نہیں سکتے ہم آپ کو، آپ آئیں۔ نہیں آپ نہیں آئے، انہوں نے کہا آپ انٹیلیجنس سے کلیئرنس لے لیں۔ تو میں نے کہا اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ MI کے چیف کو لکھ دیں یا MI کو لکھ دیں۔ تو میں نے MI کے چیف کو لکھ دیا، جی میں فلاں ہوں، یہ میرا مقصد ہے اور مجھے یہ ڈیٹا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ خط میں فون کرتا رہا۔ کچھ دنوں بعد کوئی 2 افسر آئے ان کے، انہوں نے میرا ڈیٹیل انٹرویو لیا، پھر اپنے ہیڈ کوارٹر بلایا، ادھر بھی انہوں نے ڈیٹیل، وہ مقصد چھانتے رہے کہ یہ کیا بندہ بس لکھ دیتا ہے ہر کسی کو۔ کبھی بھی 70 سال کے اس پورے ٹائم پیریڈ کبھی کسی نے ان سے مانگا ہی نہیں تھا، ہاں کبھی ذکر نہیں ہوا، کبھی وہ کوئی مختلف اینگل سے پوچھتے رہے۔ میں اپنا سیدھا سادہ مقصد کہ 2 کام ہے جی، میرے مسیحیوں کو پتہ چلے گا تو وہ خوش ہوں گے، ان کو پرائیڈ ملے گا، موٹیویشن ملے گی، اور وہی اسٹیک، وہ ان کا وہ ایک بکری سے وہ مال کے حصے دار ہو جائیں گے، اسٹیک ہولڈر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ چلتا رہا۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی ویریفیکیشن کر لی ہے، اب آپ کو یہ ہیڈ کوارٹر۔ اب میں روز فون کرتا ہوں 2 سال گزر گیا۔ اچھا، اس دوران مسلسل ہم فیملیز سے بھی میں رابطے میں رہتا تھا، لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا۔ اس دوران آرٹیکل میرے ہلال میں چھپنے شروع ہو گئے۔ ڈینیل، ایک ہمارے لیفٹیننٹ ڈینیل شہید تھے، بڑی ایمان افروز داستان ہے ان کی، بنگلہ دیش میں وہ شہید ہوئے تھے، 17 سال کے نوجوان افسر۔ ان کی سٹوری چھپی، پھر پیٹر کرسٹی کے اس کی چھپی، پھر ایک سٹوری مارون لیزلی مڈل کوٹ، ونگ کمانڈر شہید مارون لیزلی مڈل کوٹ، 2 دفعہ ستارہ جرأت اور ستارہ بصالت، ان کی سٹوری ہلال میں چھپی۔ پھر میں نے کوئی بچوں کی منت سماجت کر کے ان کے ساتھ لگ کے اس کی ٹرانسلیشن کروائی، وہ ایکسپریس ٹریبیون نے چھاپ دی، انہوں نے اس میں اور کچھ اس کی انگریزی بہتر بہتر کر کے چھاپ دی۔ اس نے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تہلکہ مچا دیا، تحریک شناخت کو ایک بوسٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس وقت اگر یہ مقاصد کچھ حاصل ہو رہے ہیں، لوگوں کو پرائیڈ مل رہا ہے، تو یہ اس شہید کی سٹوری منظر عام پہ آنے کے بعد۔ میں ان کی بیٹی سے ملا، انہوں نے پورا مجھے انٹرویو دیا۔ اب وہ زبان زد عام ہے، ٹی وی پہ ڈسکس ہوتی ہے وہ سٹوری، لوگ کرتے ہیں، میں بھی لیکچروں میں بتاتا ہوں، اور بھی لوگ بتاتے ہیں۔ وہ جب انگلش میں چھپی تو مختلف فون آئے۔ اس کا یہ زرار کھوڑو تھے اس وقت ایکسپریس ٹریبیون کے میگزین کے انچارج، تو انہوں نے کہا یار مجھے تو کبھی اس طرح کا اتنا رسپانس نہیں آیا، مختلف لوگ فون کر رہے ہیں، تو میں آپ کا نمبر دوں؟ میں نے کہا جی بالکل دیں۔ تو انہوں نے کہا بھی معراج صاحب آپ نے کوئی بہت اونچی ڈوری لائی ہے۔ میں نے کہا جی اونچی میں کہاں، میں تو چرچ بھی کبھی کبھار ہی جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میرا یہ مقصد نہیں۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کیا ڈوری ہوتی ہے؟ بس وہی ہے، کہنے لگا جی آپ مجھے اپنا ایڈریس بتائیں اور یہ ڈیٹا تیار ہے، ہم کو آپ کو بھیجنا ہے۔ تو اس طرح یہ فہرست جو تھی ہمیں 52 شہداء کی اس وقت جو پہلی ایفرٹ میں ہمیں ملی، جو ریکگنائز تھی پہلی دفعہ۔ اچھا اس سے اب کیا ہوا کہ بے تحاشا غلط فہمیاں تھیں، پتہ نہیں، میں بھی سوچتا تھا اتنا منع کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ کوئی 2-4 شہید ہیں یا بہت زیادہ ہیں جو منظر عام پہ نہیں آنا چاہتے؟ میں نے صحیح صاحب سے یہی کہا تھا، میں نے کہا یہ مجھے بتائیے کہ اگر یہ پبلک کو پتہ چل جائے تو اس میں ایک ہیں یا 1000 ہیں تو اس میں مذائقہ کیا؟ یہ تو ایک اچھا جائے گا، بھی قوم یونائٹ یونائٹ ہے قوم،
دفاع وطن میں ہر مذہب، رنگ، نسل کے لوگ شامل ہیں. بالکل. تو اس سے پھر میں سمجھتا ہوں وہ لسٹ اس میں چھپی، پھر سبز و سفید، ہلالی پرچم کے محافظ، جی لسٹ وہ شروع میں، جی وہ پہلی لسٹ ہمارے پاس سبز و سفید ہلالی پرچم کے محافظ و شہداء میں چھپی. اچھا اس میں بے تحاشا کوتاہیاں تھی علمی اعتبار سے، اور لیکن یہ چھپنے کے بعد لوگوں نے سب کچھ اگنور کیا، انہوں نے اون کرنا شروع کر دیا نا، علمیت کو چھوڑیں، ادب کو چھوڑیں. لوگوں نے کہا کہ جی ادبی لوگوں نے یہ نام بہت لمبا ہے. میں نے کہا بھی آپ کو کیا نام جتنا مرضی لمبا ہے، جن کے لیے لکھا ہے ان کے لیے تو یہ ایک سورس آف انسپریشن اثاثہ بن گیا ہے، وہ تو اس کو تاریخی دستاویز ہے، جی دستاویز ہے. اس طرح یہ مکمل ہوا یہ والا حصہ. اس کے بعد پھر یہ ایڈ آن ہوتا رہا. اب 86 شہداء ہیں، اس میں 72 تھے. اچھا اس میں 52 ہیں، اس میں 72 ہیں. جیسے جیسے کام بڑھتا گیا پھر یہاں تک ہم 86 شہداء تک لیٹسٹ ہیں آ چکے ہیں. زبردست. تو یہ ایک پورا مطلب سول اداروں سے بھی بیک وقت تعمیر پاکستان میں پورا ہم وہ اس کو لے کے چل رہے تھے ایک تھیم. لیکن دفاع پاکستان میں جو مسیحیوں کا کردار ہے اس میں یہ ان اداروں کا یہ ہے کہ وہ تھوڑا ظاہر ہے آرگنائز ہیں، سسٹمیٹیکلی کام کرتے ہیں، تو ان کے اپنے طور طریقے تو ہیں لیکن چیزیں ان کے پاس کمپائل ضرور ہوتی ہیں. اب جیسے ہمارے سول اداروں کا دیکھیں، میں نے پوچھا جی کہ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے 47 سے اب تک ہمارے کتنے لوگ سی ایس ایس یا جو پہلے آئی سی ایس ہوتا تھا وہ کلیئر کیا، وہ پتہ ہونا چاہیے. تو کافی تگ و دو کے بعد کسی نے بتایا کہ وہی جو سبوہ خان ہے جو ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ریکارڈ آپ کو ملے گا 80 سے آن ورڈ. تو میں نے کہا پہلے کیا ہوا، اس سے پہلے بھی تو کتنے سال ہوتے ہیں، 47 سے 80. تو انہوں نے کہا جی وہ پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی ٹیکنیکل ریزن ہے وہ نہیں اویلیبل. لیکن ان کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 86 کے بعد، 1980 سے آن ورڈ ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. تو وہ پھر ادھر ادھر سے پکڑ کے چیزیں ڈھونڈ ڈانڈ کے مارٹن سیموئل برگ، ایس ایس پی شادی خان، جشوا، یعنی وہ کوئی مجھے بہت ساری، دلشاد نجم الدین صاحب، وہ کوئی ہارڈلی میرا خیال ہے مجھے کوئی 10-12 لوگ ملے، میں بھی کوئی 1-2 اور ہوں جنہوں نے جو ہمارا مقابلے کا امتحان پاس کر کے جو افسری حاصل کرتے ہیں لوگ، اور پھر جو 80 سے اب تک ہے وہ 17-18 وہ پراپر ریکارڈ ہے. تو اس طرح کوئی 28 ایک لوگ ہیں جنہوں نے، بہت محنت رہی ہے آپ کی، بس وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت، کنونس کرنا، سمجھانا، کیونکہ آبویسلی وہ پہلا سب کا تو یہی سوال آتا ہے نا کہ ان کا کیا انٹرسٹ ہوگا، یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اتنے آرگنائزڈ وے میں اتنا سیریسلی کبھی ان باتوں پہ بات چیت ہوئی ہی نہیں ہے. تو بس وہ ایک تھا، ایک جنون کہہ لیں، یا مجھے یہ سمجھ مجھے ایسا یہ جنون ہماری پوری قوم کے لیے بہت ہی پتہ نہیں کسی کے کام آ رہا ہے، مجھے ایک سیٹسفیکشن دیتا تھا. ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں اسکول کالجز میں نیشنل لیول پہ ہمارے میڈیا نے، ہمارے لوگوں نے پراپرلی 23 مارچ کو، 14 اگست کو، ادروائز بھی جو ہمارے کرسچن ہیروز گزرے ہیں، یہ شہداء گزرے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ ان ڈیز کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا ہے، بچوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے تو دیکھیں جو ٹیچرز ہیں یا جو سورسز ہیں، اگر وہی انہی میں سبسٹنس نہیں ہوگا، انہی کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، تو انہیں آگے کیسے ٹرانسفر کرنی ہے. تو یہ کتابیں وہ سورس ہمارے پاس بھی ہیں کہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے کہ ہم آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اچھا ایک جو بہت ہی خوبصورت چیز ابھی اضافہ ہوا ہے، وہ 5-6 سال پہلے پہلی کتب میں نہیں تھا. وہ میں ڈیفینس کلب میں ایک بک لانچنگ تھی، تو وہاں جب کتاب پہ بات چیت ختم ہوئی تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، ثناء اللہ نور ان کا نام ہے، وہ ناسا میں کام کر چکے ہیں. تو انہوں نے بتایا جی کہ میں ایم عالم کے ساتھ آخری عمر میں میرا وقت گزرا ہے. تو ایم عالم سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ 65 میں اگر کسی کو نشان حیدر ملتا تو کون ڈیزرو کرتا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی رفیقی شہید. اور اس کے بعد ان سے پوچھا اگر 71 میں اگر کسی شہید کو نشان حیدر ملتا تو وہ کون ڈیزرو کرتا تھا؟ کیونکہ راشد میناس کا تو وہ ایک دوسرا واقعہ تھا نا، وہ آپریشنل نہیں تھا. جی. تو انہوں نے کہتے ہیں بلا تکلف
ونگ کمانڈر شہید مارون لیسلی مڈل کوٹ کا نام لیا. بہترین. تو اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ کس پائے کے پروفیشنل تھے کہ ایم ایم عالم جو ہمارے ایک بہت گریٹ ایئر وارئر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 71 میں اگر کسی کو نشان حیدر ملتا کسی شہید کو تو پہلے ان کو ملتا. کیا ہی بہترین بات ہے ناظرین. اسی کے ساتھ باتیں بہت زیادہ ہیں، انفارمیشن بہت زیادہ ہے شیئر کرنے کے لیے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں جو کہ ہمارے پروگرام کی ڈسکشن پہ بیسڈ ہوتا ہے. ہمارا آج کا سوال ہے کہ لیسلی مڈل کوٹ کو اس کے فادر نے کیا جواب دیا تھا کہ سفید حصہ جو ہمارے جھنڈے میں سفید حصہ ہے وہ کیا کام کرتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. اس کا جواب ہمیں ضرور دیں، اور جو صحیح جواب دیں گے ان کو ملے گی اعظم صاحب کی آٹوگراف والی بک. ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. علامہ اقبال کی سوچ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اسکرین پہ اس وقت آپ کو ہمارے کانٹیکٹ نمبر اور ہمارے ایڈریسز مل رہے ہوں گے. ضرور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا. آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی چینل پہ. دیکھتے رہیے دوراہا. تھینک یو.